गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सदीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज दिन का आगाज़ हम करते हैं एक ज़बरदस्त खबर के साथ। खबर ये है कि एक उम्मीद बंद आई है कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो सकते हैं। आप बात कर रहे हैं iOS की? नहीं, दूसरे फ़ोन भी जिस पे पीटीए टैक्स लेता है जब बाहर से फ़ोन लेकर आते हैं, बिकॉज पीटीए का टैक्स हम उस पर पे कर रहे होते हैं। सो उस पर हुआ है कि कल भी कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी खजाना का इजलास है वो हुआ और उसमें नवीद कमर साहब की ज़ेर सदारत इजलास था और उसमें उन्होंने रिपोर्ट मांगी हुई थी FBR से और ज़ाहिर है उस पर PTA से बात हो रही थी। जब रिपोर्ट जमा हुई तो उस पर बताया गया कि तकरीबन 55% टैक्स लिया जाता है एक महंगे फ़ोन पे। तो एक सवाल उठाया गया कि एक वक्त था जब महंगे फ़ोन को लग्जरी आइटम समझा जाता था, बट नाउ फ़ोन इज़ नॉट अ लग्जरी आइटम, इट्स अ नेसेसिटी। ये एक ज़रूरत की चीज़ है, नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। सो क्या महंगे फ़ोन पे इतना टैक्स होना चाहिए, ये सवाल उठाया गया और कहा गया कि मार्च तक रिपोर्ट जमा कराई जाए और बजट से पहले इस मामले को देखा जाएगा कि नए बजट से पहले तय कर लिया जाएगा कि अब टैक्स कितना होगा। सो लेट्स सी कि आने वाले बजट में महंगे फ़ोन पे टैक्स कितना कम होता है, बिकॉज अभी तकरीबन 2-2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है किसी अच्छा, किसी और फ़ोन आप ये बात करें, नीट की बात करें, अब तो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ जब जा रहे होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो अक्सर कुछ हैंड बैग्स खरीद रहे होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने महंगे होते हैं ऑब्वियसली। तो अब फ़ोन के लिए भी चलो फ़ोन लेके रख लेते हैं, चलो यूज़ भी हो जाएगा और जब बेचेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस तो उसकी कम होगी, लेकिन इस्तेमाल में भी तो आ रहा होगा। लेकिन सभी बैग तो नहीं बिकता कि बिक जाता है? महंगा बैग भी बिक जाता है? बिक जाते हैं, क्यों? बैग्स इतने बिकते हैं। वो तो भी तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लोग अच्छे खासे और वो इतना संभाल के रखते हैं, वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आज के लोग सिल्वर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग चांदी की चीज़ें ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। उसको लग ही रहा है कि शायद प्राइस उसकी भी ऊपर जाएगी। मैंने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये तो वैसे करनी चाहिए, अगर ये बात सच है तो फिर तो फिलहाल कर लेनी चाहिए मेरा ख्याल है। क्योंकि वो जो अब गोल्ड की अगर बात करें तो वो जो पहले ज़माने में पता नहीं कितने कितने तोले, 20-20 तोले, 25-25, 30-30 तोले जो है वो दिया जाता, तो आज तो वो लोग करोड़पति होंगे। सही बात है। वो बेच के घर चढ़ा जाता होगा। वेरी ट्रू। बट ऑब्वियसली दौर बदल रहे हैं और ऑब्वियसली आलमी इन्वेस्टमेंट के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं, हाँ। जिस तरह रियल एस्टेट या फॉर दैट मैटर और बहुत से सेक्टर्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज एक और बहुत अहम दिन है जिसके हवाले से हम आज प्रोग्राम में आगे चल के बात भी करेंगे। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, जो कि आज मनाया जा रहा है 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 1948 में इसका आगाज़ हुआ था और UN की तरफ से इस दिन को मनाने की जो है वो एक तरह से जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब ये है कि पूरी दुनिया में इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इंसानी हकूक़ के बारे में बात की जा सके, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जा सके कि किसी भी तरह की तफरीक नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को उसके बुनियादी हकूक़ वो मुहैया होने चाहिए और इसमें बिल्कुल ये चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए कि मज़हब क्या है, सेक्ट क्या है किसी का, कलर क्या है, कास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, सारे डिफरेंसेस साइड पे होते हैं। सबसे पहले जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात होगी। सो डेफिनेटली आज हम भी आगे चल के सेगमेंट में इस बात से बात भी करेंगे। बिल्कुल, आज़ादी है इज़हार राय, ये कितना ज़रूरी है, इसकी बात भी हम करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे करेंगे उनसे बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं क्लाइमेट के हवाले से। जैसे मेरी आवाज़ से आप सबको पता चल गया होगा कि क्लाइमेट के असरात मुझ समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर आ चुके हैं। क्योंकि एज का गले से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? होता ही है, आहिस्ता आपके जिस्म है, ऑर्गन्स हैं, काम करना छोड़ जाते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे ख्याल है आप इस वक्त हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पर आप देखें छोटे छोटे बच्चे लिटरली खांस रहे हैं और ये ऐसा एक वायरल है जिसकी समझ नहीं आ रही किसी को कि ये ठीक कैसे होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वायरल है तो एंटीबायोटिक्स तो देते नहीं हैं डॉक्टर्स। और इसके अलावा घरेलू टोटके जो हैं, हाँ घरेलू टोटके जो हैं वो उनको अपना के लोग थोड़े बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप क्या इस्तेमाल करती हैं वैसे? शुएब, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। मैं लिटरली देखा फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने क्या बता दूं आपको, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं मजाक नहीं करी। मैं एंटी एलर्जिक लेके देख चुकी हूँ, मैं कावे पी के देख, और कावों में क्या क्या चीजें जो मैंने नहीं मिलाई होती है उर्दू में ना, उसे कहते हैं ढीठ। तो मेरा गला इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली ढीठ हो चुका है।
अच्छा जी, क्लाइमेट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, एक बार बारिश हो जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, लेकिन डर फिर ये लगता है कि बारिश हो गई तो क्या सर्दी एक्सट्रीम पे तो नहीं चली जाएगी। अभी जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं ये एक तरह से रूटीन, एक मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम ये भी नहीं कहते अच्छा ये तो ऐसे और इतनी बारिश हो गई होती है, हम बहुत इसको लाइट वे में ले रहे होते हैं, बट यकीन जाने अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो आइंदा कुछ सालों में क्या हो जाएगा, खुदा न खास्ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम और हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है वो भुगतेंगी। तो आज ज़रा बात करें कि किस तरह से ये इकॉनमी पे इसका असर हो रहा है, हेल्थ पे इसका असर हो रहा है, फूड सेक्टर की अगर बात की जाए उस पर किस तरह से इसका असर हो रहा है और किस तरीके से इकदाम अभी किए जाने चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, एट द सेम टाइम UN रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, अब्दुल माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम, फाइन, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की भी यही हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की भी, कि एक्सट्रीम वेदर हम अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे सर्दी के हवाले से? ये क्लाइमेट का तो नॉर्मल फिनोमेना ही यही है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो आप एक्सट्रीम वेदर्स नॉर्मल उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप पाकिस्तान के अंदर अभी देख लें, अब तो हम जब छोटे होते तो हमें गाना सुना करते थे कि भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, अब तो वो भीगा दिसंबर ही ख़त्म हो गया है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कि आपके इरेटिक रेनफॉल होंगी, वेदर पैटर्न्स जो हैं अनप्रडिक्टेबल होंगे, और हमारी पाकिस्तान की जिस तरह की इकॉनमी है विच इज़ 25% ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर, और हमारी 40% जो वर्क फोर्स है वो भी एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, तो हमारे लिए इट इज़ मोर डेंजरस बिकॉज हमारी इकॉनमी भी अफेक्ट हो रही है, हमारी लेबर भी अफेक्ट हो रही है। और अभी पोठोहार रीजन में हमारी जो एग्रीकल्चर डिक्लाइन है इट हैज़ रीच्ड अप टू 55% फॉर द लास्ट 10 ईयर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं। सो हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, सेहत के मसाइल भी इसी तरह हैं। अब आप स्मॉग देख लें, इवन इस्लामाबाद के अंदर भी अभी AQI इट इज़ टचिंग 200, जो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो लाहौर है, अभी इस्लामाबाद में भी ये सिचुएशन है। सो आई थिंक वी नीड टू गियर अप रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। एंड डू यू थिंक बुनियादी वजह पॉपुलेशन है, गाड़ियाँ हैं जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, इसमें पॉपुलेशन डेफिनेटली उसका गाड़ियों से लिंक होता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ट्रांसपोर्ट होगी, बट ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट द मेन इशू। हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट का जस्ट एक वन पार्ट है एंड दैट इज़ अराउंड 40%। बाकी जो 40% इज़ ह्यूज। यस, इट इज़ ह्यूज, बट दैट वी नीड टू सी कि 60% बाकी जो हैं वो फैक्ट्रीज़ हैं, प्लस उसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू को हम बर्न कर देते हैं ना, जला देते हैं। अभी भी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कम हुआ है, बट अभी तक किया जा रहा है। बिकॉज आप इन्फोर्समेंट जब तक हर शख्स के अंदर एक अवेयरनेस नहीं पैदा होगी, आप इन्फोर्समेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। सो हमें जो काम करना है पाकिस्तान को, हमें ये करना है कि हम एक तो अपना ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है उसको हम EVs पे लेके जाएं, जो कि हम लेकर जा रहे हैं। यस, आप देख लें अभी आपको इवन पंजाब में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है और इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। लेकिन स्कूटीज़ आ गई हैं, उस पर बड़ा गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस किया। इस्लामाबाद में देखें इलेक्ट्रॉनिक बसेज आई हुई हैं, विच इज़ गुड। लेकिन हाँ, आपकी बात से अपने अंदर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन दैट सेंस कि इवन आपके प्रोग्राम्स में भी क्लाइमेट की अब बात होना शुरू हो गई है, इवन यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्रीज स्टार्ट कर दी है। सो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बट हमें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस है। जब तक हर शख्स के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, गांव में कोई बंदा बैठा हुआ है उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपना गार्बेज को बर्न नहीं करना, मुझे इसको प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करनी है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनेबल करती हैं। हैवी फाइन्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पर देखें कोई कूड़ा जला रहा है, कोई क्रॉप्स जला रहा है, वहाँ पर हैवी फाइन्स होनी चाहिए, सो दैट एक दफ़ा देंगे तो अगली दफ़ा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, फाइन्स प्लस पेनल्टिव मेजर्स आर गुड, बट उसके साथ इंसेंटिवाइज भी हमें चीज़ों को करना चाहिए। लाइक किसान जो है वो बर्न अपनी फसल को इसीलिए करता है कि एक बहुत आसान हल है, विदाउट एनी फाइनेंशियल कॉस्ट, क्रॉप की तैयारी के लिए उसको बड़ा जल्दी मिल जाता है। बट जब आप इंसेंटिवाइज करते हैं उसको कि भाई ये जो आपकी फसलों के बाकियात हैं, इनको अगर आप जमा करके
کسی بایو گیس پلانٹ پہ دیں گے تو آپ کو فائنینشلی بھی آپ کو فائدہ ہوگا. سو انسینٹیوائز بھی کریں ہم, پلس پیونیٹیو میئرز, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی ہوں گی ہم. اچھا, اس میں چونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, آپ نے خود بھی اس پہ کہا کہ ای وی وہیکلس کی طرف ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, الیکٹرانک وہیکلس. اب اس میں جو دوسری گاڑیاں جو نارمل کمبشن ہے, جس میں پیٹرول پہ جو چل رہی ہیں گاڑیاں, ایک گاڑی جو کہ پیٹرول پہ چل رہی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ دھواں چھوڑ رہی ہے, اور ایک وہ جس کا نظر آ رہا ہے ڈیزل ہے پیٹرول کا جو دھواں چھوڑ رہی ہے بیکاز کوئی نہ کوئی خرابی ہے اس میں. جو نہیں دھواں چھوڑی اس کا بھی کاربن فٹ پرنٹ تو ہے, isn't it؟ ڈیفینیٹلی اس کا کاربن فٹ پرنٹ ہے, بیکاز کاربن فٹ پرنٹ آتا ہی آپ کے فوسل فیول کے برننگ سے ہے. اگر ویزیبل آئی سے نظر نہیں آ رہا, بٹ اٹ از بینگ ایکومولیٹڈ ان دا ایٹماسفیئر. میتھین گیس ہے, آپ کو عام آنکھ سے نظر نہیں آئے گی, بٹ اس کا کاربن سے بھی زیادہ اٹ از مور ڈینجرس. آپ کی اوزون لیئر کو بھی وہی ڈپلیٹ کر رہی ہوتی ہے. سو بیسیکلی تو پرابلم آر فوسل فیولس, جو ہم یہ گیس اور تیل جلاتے ہیں. کلین انرجی جو ہے, اب ہم پاکستان میں سولرائزیشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. سو یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیزیں ہیں, آلدو کہ وہ شاید ٹیرفس کی وجہ سے ہوا ہے, بٹ دین اگین اٹ از اے بلیسنگ فار اس کہ ہم سولرائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جتنا پاکستان کا کاربن فٹ پرنٹ تھا, اٹ از ناؤ ڈیکریزنگ. اوکے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں ہم بہت تیزی کے ساتھ کلین انرجی کی طرف بڑھ پائیں گے؟ جس طرح ہم نے دیکھا پچھلے چند سالوں میں سولر کی طرف لوگ گئے, بھلے جس بھی بنیاد پہ گئے کہ چلو جی سولر پینل سستے ہو گئے ہیں لے لیتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بل کم ہو جائے گا آپ کا, ادروائز بھی اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹورڈز کلین انرجی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہماری سپیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ان اے سینس کہ پاکستان دنیا کے ان چند کنٹریز کے اندر آتا ہے جن کے پاس 300+ ڈیز میں آپ کے پاس سورج کی روشنی اویلیبل ہوتی ہے. سو ان دیٹ سینس وی آر بلیسڈ, وی ہیو گاٹ اے گریٹ پوٹینشیل. ہم اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کس طرح کر رہے ہیں, یہ اس میں جو ہے نا, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو اے بٹ مور. جو پلاننگ منسٹری کی ہمیں جو انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ ہے 2035 تک ہماری 50 to 60% ٹرانسپورٹیشن جو ہے وی ول بی شفٹیڈ ٹو ای ویز, وچ از ویری گڈ, اور انٹرنیشنلی ہمیں بڑا سراہا جا رہا ہے اس پہ. اب لیٹس ویٹ فار دیٹ ٹائم, بٹ میرا خیال ہے کہ ہم اس ڈائریکشن کی طرف چل پڑے ہیں, جانب منزل چلے ہوئے, انشاءاللہ منزل بھی مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا, کون سا سیکٹر ہے ابھی جو سب سے زیادہ خطرے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اگر 1 سال کے اندر چیزوں کو بہتری کی طرف نہ لے کر جایا گیا؟ مجھے یہ لگتا ہے ہماری انڈسٹری جو ہے نا, انڈسٹریل سیکٹر, اس کو خطرہ ایسے بھی ہے بیکاز ابھی اسموگ کی وجہ سے کافی ساری ہماری لاہور کی انڈسٹری بند ہے. بٹ یہ رسپانسبلٹی انڈسٹری پہ بھی آتی ہے کہ انہیں ہائی کوالٹی فلٹرز لگانے چاہیے جو فلٹر کر کے اسموک کو ہوا میں چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں وی سی کہ ہماری انڈسٹری تو ابھی اتنی بڑی نہیں ہے, آپ ویسٹرن کنٹریز میں یورپین انڈسٹریز بہت زیادہ بڑی ہیں ہم سے, ان کی 100 ٹائمز انڈسٹری ہم سے زیادہ ہے, بٹ ان کا کاربن فٹ پرنٹ اٹ از 100 ٹائمز لیسر دین اس. سو ریزن کیا ہے, انہوں نے ہائی کوالٹی فلٹرز لگائے ہوئے ہیں. اوکے, چائنا میں بھی کیا ایسے ہی ہے؟ یس ایگزیکٹلی, چائنا 2010 میں چائنا بیجنگ واز فلڈ ود اسموک, بٹ آج آپ دیکھ لیں چائنا از ون آف دا بگیسٹ انڈسٹریل کنٹری ان دا ورلڈ. چائنا نے صرف یہی کیا کہ فلٹرز لگائے اپنی انڈسٹریز میں, ناٹ اونلی بند بھی نہیں ہوئی. یس, ناٹ اونلی فلٹرز, اس میں 2 سے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. انہوں نے پہلے تو اپنی جو کول پاورڈ انڈسٹری تھی اس کو ریلوکیٹ کیا آؤٹ سائڈ دا سٹی. ٹھیک ہے, ری لوکیشن کا ایکسپینس ان ٹرمز آف انسینٹیوائزڈ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹ اور وہ ساری چیزیں کی ہیں. سیکنڈ اگین انہوں نے یہ کیا کہ ای ویز آپ دیکھ لیں, ڈفرینٹ کمپنیز بھی ہیں چائنیز, سو انہوں نے انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اپنی ٹرانسپورٹیشن کو پھر ای ویز پہ شفٹ کیا. تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ لیا انہوں نے وہ تھا سولرائزیشن. انہوں نے اپنے گھروں کو, انڈسٹریز کو بھی سولرائزیشن پہ شفٹ کیا. 3 میجر کام انہوں نے کیے. یہ تو 3 میجر کام ہو سکتے ہیں یہاں بھی. بالکل ایگزیکٹلی ہو سکتے ہیں. ہمارا تو بلکہ ہم بلیسڈ ان ٹرمز میں بھی ہیں کہ 4th چیز ونڈ کوریڈورز بھی ہیں ہمارے پاس سندھ میں. گھارو کوریڈور ہے, وہ ہماری جو اسٹیمیشن ہے UNDP کی کہ ہم اس سے 12 to 15,000 میگا واٹ نارملی پر ایئر ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم کر کتنی رہے ہیں؟ آلموسٹ میرا خیال ہے کوئی 1700-1800 میگا واٹ.
حالانکہ 12,000 کر سکتے ہیں. 12,000 کر سکتے ہیں ہم. 1700 کر رہے ہیں. یہ پوٹینشیل ہمیں دیکھنا ہے. کیا اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے؟ انیشلی یس انویسٹمنٹ کاسٹ ہے, پلس لینڈ کاسٹ بھی ہے, بٹ اس سے بھی زیادہ ہے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے نا, اور یہ ہوا بھی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. میں نے سبھی نے وزٹ بھی کیا تھا اور جام شروع کے قریب پرابلی ایگزیکٹلی, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس وہاں پر ہیں اور بڑا اچھا کام بھی ہو رہا ہے. اچھا کام, اینڈ ابو آل وہ لگتا بہت پیارا ہے. یس دور سے خوبصورت بہت لگتا ہے. یس اس کی ایمبینس بڑی اچھی ہے. یو سی وہ ٹربائنز رن ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ اٹ از اے کلین انرجی. لگتا بھی ایستھیٹکس بھی اچھے ہیں, پلس انرجی اٹ از کلین. سو میرا خیال ہے کہ اٹ از اے گڈ اینڈ ون ون سچویشن فار ایوری بڈی. اچھا, اور اس میں جو فلٹر والی بات ہے, چونکہ دیکھیں چائنا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, باقی ممالک کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, اور وہ انڈسٹری جو اس وقت اس لیے بند ہے یا اس پہ سختی ہے چونکہ ظاہر ہے اسماگ کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سختی ہوتی بھی ہے کیونکہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہی انڈسٹریز خود سے انویسٹ کر لیں اور فلٹرز لگا لیں تو آپ کی پروڈکشن ہوگی, ظاہر ہے آپ آپریشنل ہوں گے. آپ پرائیورٹی نہیں ہے یہ. ہاں پرائیورٹی نہیں, یہ بھی پوائنٹ ہے کہ پرائیورٹی ہونی چاہیے تو یہ کام ہوگا نا. ایگزیکٹلی ہونی چاہیے. ایون بیسکلی اٹ از ویری ایزی کہ آپ گورنمنٹ کو جسٹ یہ دکھا دیں کہ ہم نے جناب فلٹر لگا دیے ہیں, بٹ کس کوالٹی کے آپ نے لگائیں اٹ میٹرز. نارمل چیک ہو جائے گا نا کہ آپ فضا میں کیا چھوڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ابھی بھی ہمارے ہاں 1950s کی جو ٹیکنالوجی کے فلٹرز ہیں وہی انڈسٹری میں چل رہے ہیں. بٹ اگین وہی بات ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا, اویئرنیس, کہ ہر شخص کو اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کلائمیٹ سے فائٹ کرنا, انڈیویجولی مجھے اپنا رول پلے کرنا ہے, اسی طرح انڈسٹریلسٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. سو ہولسٹک اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ گلوبل چیلنج بن چکا ہے بہت بڑا, جس کے اوپر مل کے بات ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ فلٹر بھی لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, بٹ کنٹریبیوٹرز تو پھر بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں سب سے زیادہ. ہم تو تب بھی کنٹریبیوٹرز میں سب سے کم آتے ہیں, لیس دین 1%. ہم یہ سارے اقدامات کر بھی لیں گے, لیکن اگر وہاں سے اقدامات نہیں ہوں گے, سنس اٹس اے گلوبل ایشو, تو اس سے ہم کس طریقے سے, ہمیں کیسے فائدہ ہوگا یا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. 100% ٹرو. اور بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے اٹ ہیز نو بارڈرز. لائک ایمیشن اگر یورپ یا امریکہ چائنا سے ہو رہی ہیں تو ہم افیکٹ ہو رہے ہیں, ہماری ایمیشن جو ہیں وہ اٹ از لیس دین 1%. ٹرو. اس کے لیے ہم جب بھی جاتے ہیں آن کاپس پہ, کانفرنس آف پارٹیز ابھی بھی برازیل میں ہوئی ہے, تو ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں. کلائمیٹ جسٹس یہی چیز ہے کہ آپ کے کنٹری کی ایمیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, بٹ اس کا جو امپیکٹ آپ کے اوپر ان ٹرمز آف کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹرز آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی سمجھ میں آپ دیکھ لیں آپ کی پوری جو ٹورزم انڈسٹری تھی وہ کتنی افیکٹ ہوئی ہے, بہت بری طرح سے, اور اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. آئی مین بہت دیکھیں انفراسٹرکچر آپ کا متاثر ہوا ہے, ہماری زراعت متاثر ہوئی ہیں, ہماری کوالٹی آف لائف متاثر ہو گئی, سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی آیا ہے. اب اس دفعہ فلڈس, ادروائز بھی جب ایسا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے پورا ایک نیشنل لیول پر ہم دیکھیں سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کا آتا ہے. آپ اس طرح سے پلاننگ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی سے متعلق آپ کو انسرٹینٹیز پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے اندر. ملک کی اکانومی دیکھیں وہ کتنی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. سو ہم اسی لیے پھر کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ وہ ٹیکنالوجیز جسٹ ہمیں ٹرانسفر بھی کریں. TOT جو ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایگریمنٹس ہمارے ساتھ کریں ریگارڈنگ کلائمیٹ. سو ہم ہمیشہ پھر جب بھی جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے کلائمیٹ جسٹس, کہ آپ کے کچھ ایکشنز ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. سو اب تو خیر انٹرنیشنل کورٹس میں بھی اس طرح کی چیزیں لے کے جائی جا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ڈیزاسٹرز ہو رہی ہیں. اسی چیز میں ہی UN بھی فنڈنگ کرتا ہے جسٹ فار دا کلائمیٹ, ناٹ اونلی کلائمیٹ چینج بٹ بیکاز آف کلائمیٹ جسٹس ایز ویل, کہ پاکستان کے اندر یہ ڈیزاسٹر آیا ہے. بیکاز پاکستان جیسے اور بھی بہت سے ممالک ہیں. لیکن وہ جو فنڈنگ کی آپ بات کریں وہ پریونشن کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے یا وہ فنڈنگ ریلیف کے لیے ہوتی ہے, مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے؟ وہ 3 tier فنڈنگ ہوتی ہے بیسیکلی. 1 part از فار کلائمیٹ اڈاپٹیشن, سیکنڈ از کلائمیٹ میٹیگیشن, اینڈ تھرڈ ون ریزیلینس آف انفراسٹرکچر. آپ اپنا ایسا انفراسٹرکچر بنائیں جو کلائمیٹ کی ڈیزاسٹر سے ریزیلینٹ ہو. سو فنڈنگس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, بٹ ہمیں فنڈنگ پہ ریلائی نہیں کرنا. ہمیں جو ہے اپنی میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز ایسی بنانی ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ لاسٹ ایئر فلڈز آئے ہیں, وی شوڈ لرن فرام دا پاسٹ
کہ اگر اوکے لاہور میں اس سیکٹرز میں یہاں پہ سیلاب آئے تو واٹ آر دا ریزنس, وہ کیوں ایسا ہوا ہے. سو ہمیں اکارڈنگلی اپنے آپ کو, اپنے انفراسٹرکچر کو اکارڈنگلی پریپیئر کرنا ہے. اگر اس سال بھی وہی کچھ ہو جو پچھلے سال ریپیٹ ہوا ہے, دیٹ مینس پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی دیکھتی ہیں کہ ہم نے جو فنڈ کیا ہے دیٹ واز ویسٹڈ. سو ہمیں انٹرنلی بھی تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی ہے اس ریگارڈ میں. جیسے ایون اس وجہ فلڈز جب آئے تو ہم نے ایک دفعہ پھر سے وہ دیکھا جو ڈیمز پہ فوکس ہم نے فوراً سے کر دیا, اس پہ ایک اور سے ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی. حالانکہ جس طرف فلڈز آئے تھے وہاں پہ ڈیمز کا تو وہ رول پرابلی نہیں ہے. اگر وہ ڈیمز بنے بھی ہوتے تب بھی جو پنجاب کا فلڈ ہے وہ تو پھر بھی آتا. اب آپ جو ڈیزاسٹرز کا جو اسکیل ہے نا, اب آپ ڈیزاسٹرز کو روک نہیں سکتے. یس مینیمائز, یو کین مینیمائز دا امپیکٹ, بٹ وہ بھی اگین ایک خاص حد تک ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگین دیٹس وائی واٹ از دا روٹ کاز. ہم بات ہی یہی کرتے ہیں, روٹ کاز از کلائمیٹ چینج. کہ اب جب بھی آپ کلائمیٹ چینج کی بات اسی لیے دنیا بھی کر رہی ہے کہ جتنے بھی اب ڈیزاسٹرز آئیں گے وہ بہت ایکسٹریمز ہوں گے. آپ 2010 سے آنورڈز دیکھیں, 2010 میں پاکستان میں فلڈ آیا, 2012 میں سندھ میں آیا, 2016 میں اگین آیا, 2022 میں میگا فلڈ آیا, ناؤ 2024 اینڈ 2025. سو اٹ از ریپیٹنگ ایٹ اسکیل کہ جو ہیومنس کے لیے مینیجیبل نہیں ہے. سو ہم ایز ہیومنز وی ہیو کراسڈ دا تھریش ہولڈ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور سو ہمیں خود بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی کے راستے میں بھی اپنے بزنسز نہ کھڑے کریں, اپنے ہوٹلز نہ بنائیں, کیونکہ ایک امپیکٹ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے اور یہ آلریڈی پریڈکشن ہوتی ہے کہ پانی اپنا راستہ بناتا ہے. نو میٹر واٹ, اس نے اس راستے سے گزرنا ہے. وہ آج نہیں گزرنا تو 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد اس نے گزرنا ہے. تو وہاں پر اگر آپ اپنے ہوٹلز بنائیں گے, آپ اپنے گھر بنا لیں گے, آپ اپنی کاروبار وہاں پہ رن کرنا شروع کر دیں گے تو پانی تو اپنے راستے سے گزرے گا. تو قصور نیچر کا نہیں ہوتا, ہم نے نیچر کو ڈسٹرب کر دیا ہے جس کی وجہ سے obviously بلیم ہم سارا ڈال دیتے ہیں جی ڈیزاسٹرز اینڈ آل دیٹ, یا ہم کسی پہ بھی بلیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے. ہاں, اپنی کیپیسٹی میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تبھی ہم اپنی, اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آنے والی جنریشنز کے لیے کچھ بہتر کریں, اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے لیے کچھ کر لیں, نہ کریں کسی اور کے لیے. بڑی مہربانی ہوگی جی, بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ لازمی ہم یہ بات کریں کہ جب پاکستان کی ترقی کی بات ہے, کسی بھی معاشرے کی, سوسائٹی کی ترقی کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں خواتین پر فوکس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, تعلیم پر, صحت پر, برابر مواقع ملنے پر, تاکہ وہ جو ایکول اپرچونٹیز ملیں تو وہ آگے بڑھ سکیں اور اکانومی میں اپنا رول پلے کر سکیں. اس میں سب سے بنیادی بات تعلیم ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر جب ان کو اچھی تعلیم مل رہی ہوگی, اس میں اچھے مواقع مل رہے ہوں گے, ہائر ایجوکیشن کی پرسپیکٹیو سے, سکلز کی پرسپیکٹیو سے, جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے پرسپیکٹیو سے, تو پھر زیادہ اچھا وہ پرفارم کر پاتی ہیں. تعلیم کی اگر بات کی جائے تو آپ وہی بات, ایک عورت اگر پڑھتی ہے تو پوری جنریشنز جو ہیں وہ آپ کی تعلیم یافتہ ہوتی ہیں, کیونکہ پورا ایک جو خاندان ہوتا ہے اس کا دار و مدار ایک خاتون کے اوپر ہوتا ہے. بھی آپ کلچر پرسپیکٹیو سے بات کریں یا کچھ بھی, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اسی طرح سے ہے. سو کس طریقے سے ہم بہتر مواقع جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں, آج اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ آلریڈی پی ٹی وی کا حصہ بن چکی ہیں, اپنا کریئر کا آغاز انہوں نے یہاں سے کیا تھا بہت چھوٹی عمر میں, اور آج تک پی ٹی وی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جڑی ہیں. بالکل, اس کے علاوہ بہت شارٹ چینلز پہ انہوں نے کام کیا. اور تعلیم, بالکل جی, تعلیم کے شعبے کی بات کی جائے تو اس میں بہت بہتر طریقے سے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہیں. ارم ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. پی ٹی وی نوسٹیلجیا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ فور شور ہوگا. میں اس لیے سوال آپ سے پوچھا کہ آپ نے میٹرک میں جب نے سٹارٹ کیا, پروبیبلی آپ نے کراچی سے سٹارٹ کیا تھا, سو وہ جو ٹھیک ہے یہ اسٹیشن ڈفرینٹ ہے بٹ اسٹل پی ٹی وی کی اپنی ایک وائب تو ہوتی ہے. دیکھیں اٹس اے ہوم فار می, کیونکہ میری جب کریئر کی شروعات تھی جس جگہ سے ہوئی, میری وابستگی اس سے اتنی زیادہ تھی, اور مستقل ایک ہی چینل پہ رہنا, اور اس زمانے میں ظاہر اتنے چینلز تھے بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئی آلویز کنسیڈر پی ٹی وی ایز اے روٹ, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی چینلز ہوں, چاہے بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, اچھے ہوں, برے ہوں, جو بھی بات ہے, وہ شاخیں یہیں کی ہیں.
صحیح بات ہے. کیونکہ ان چینلز کو بنانے والے وہی لوگ ہیں جو یہاں سے نکلے ہیں, صحیح بات, جنہوں نے یہاں سے سیکھا. تو پی ٹی وی از اسٹل لائک این انسٹیٹیوشن جس نے لوگوں کو سکھایا, پڑھایا, ان کو آگے بڑھنے میں بے انتہا مدد دی. تو بیسکلی میری نظر میں تو ساری شاخیں ہیں پی ٹی وی کی جو پھیل گئی ہیں پورے پاکستان میں. تو پی ٹی وی از اے بیس, اٹس اے روٹ. تو میرے لیے پی ٹی وی ہمیشہ بہت اہمیت کا حامل رہا. اور اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈس کہ اٹ از مائی کمفرٹ زون. ایک جگہ سے آپ نے شروع کیا تو وہ ہمیشہ جو آپ کی وابستگی ہوتی ہے, کوئی بھی سینٹر ہو, ٹھیک ہے میں نے کراچی سے کیا, بٹ دا نیم پی ٹی وی, پاکستان ٹیلی ویژن, تو ایک تو لفظ پاکستان کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کا ہے, صحیح بات, آپ اس کے, اور نیشنل ٹی وی, تو اس سے بڑی بات میں سمجھتی ہوں کسی کے لیے ہوتی نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے اچھا, جو آپ کی فیلنگس ہے یہ بہت سارے لوگوں کے جو بھی ہمارے سیٹ پہ آتے ہیں اور تمام لوگ جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی یادیں وابستہ ہیں, تو آبویسلی کہیں نہ کہیں کام کیا ہو نہ کیا ہو ہم سب کی یادیں جو ہیں وہ پی ٹی وی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا ارم, آج کا ہمارا ٹاپک ایکول رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز, اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے ہم بہتری کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ابھی خواتین کو وہ مواقع مل رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی جو کہ باقی ہم ممالک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو, امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے, اور امید ہے تو سب کچھ ہے. اگر میں جنرل پرسپیکٹو میں بات کروں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ دوسرے ممالک کی طرح بہت زیادہ مواقع مل رہے ہیں, لیکن ہاں تبدیلیاں آئی ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی عورتوں نے اپنے آپ کو بہت منوایا ہے بہت جگہوں کے اوپر. اور اس وقت بھی ماشاءاللہ میجورٹی میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. نہیں وہ کیمرے کے پیچھے لوگ اور بھی ہیں. اس سیٹ کے اوپر میجورٹی مردوں کی ہے, ہم تو اس کی بات کریں, لیکن خیر وہ ایک مذاق کی بات ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ عورت کا جو کردار ہے, جیسے تم لوگوں نے شروع میں بھی کہا, وہ بہت ضروری ہے معاشرے میں. اور جب ہم عورت کی تعلیم کی جنرلی بھی اگر میں بات کروں تو میں کبھی بھی لفظ تعلیم اکیلا نہیں لیتی. تعلیم و تربیت, تعلیم کے ساتھ تربیت لازم ہے. اگر تعلیم سے تربیت ہٹا دی گئی نا تو پھر تم سمجھو کہ وہ ایک, ابھی آپ لوگ سیلاب کی باتیں کر رہے تھے, میں سن رہی تھی, پھر وہ ایک ایسا دریا بن جاتا ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی. صحیح بات, پھر وہ ڈسٹرکشن کی بھی طرف چلے جاتے ہیں. مولانا روم نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے نا وہ تمہارے لیے زہر ہے, چاہے وہ علم ہو, وہ محبت ہو, وہ نفرت ہو, جو بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے. تو اگر ڈائریکشن نہیں ہے, تربیت آپ کو وہ ڈائریکشن دیتی ہے. بیکاز اف یو ول گو بیک ان ٹائم, کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی اگر علامہ اقبال کی والدہ کا نام لیا جائے, یا مولانا محمد علی جوہر یا شوکت علی جوہر کی والدہ بی اماں, یا اور بھی ہمیں بہت خواتین ملتی ہیں, اف ول ٹاک اباؤٹ اور گرینڈ لائک مدرس, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی. تو میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہے, ان کی تربیت اتنی اسٹرانگ تھی. قرآن کی تعلیم, اس کے ترجمے, اس کی تفسیر ان کو پڑھائی جاتی تھی, علم ان کے پاس موجود تھا, اور ساتھ میں تربیت تھی. اور ہمارے مذہب نے تو ہمیشہ سب سے زیادہ زور کس چیز کے اوپر دیا؟ علم پہ. یہ تھوڑی کہا کہ مردوں کو علم دو. سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کو آپ کا مذہب روکتا ہے, تو جس چیز سے آپ کو مذہب نہیں روکتا, معاشرے کو تو روکنے کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں اجازت اللہ رب العزت نے دے دی, اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی, تو وہاں پہ آپ کو اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ بے انتہا توجہ دینی ہے. تربیت آپ نے بیٹا بیٹی دونوں کی بے انتہا کرنی ہے اس تعلیم کے ساتھ, تاکہ آپ اس کو چینلائز کر سکو, آپ اس کو لے کے آگے بڑھ سکو, وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو ستون کی حیثیت اختیار کر سکے. کیونکہ تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا کردار نہیں دیا. اگر میں عورت کو بیوی کی حیثیت میں دیکھتی ہوں, اس کی اتھارٹی دیکھتی ہوں, اس کی امپاورمنٹ دیکھتی ہوں, تو میرے ذہن میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, کہ سرکار علیہ السلام کو اپنی ساری دولت دے کے ان کے دین میں ان کی مدد کی, ان کو امپاور کیا. آپ پہ وحی آئی تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دلاسا ایک عورت کے ذریعے دلوا رہے. اس وقت لقب طاہرہ ہے, بزنس پرسن ہے, امپاورمنٹ دیکھو اس وقت بھی موجود ہے. اگر عورت کو پڑھانے کے درجے پہ فائز کر دو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی فقیہ کون گزری؟ بے شک. جب وہ سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد
असहाब को पढ़ा रही, बहन के रूप में देख रहे हो तो बीबी ज़ैनब कि यजीद के दरबार में खड़ी होती हैं तो फिर यजीद नज़र नहीं उठा सकता। बेशक। बेटी के रूप में आओ तो हज़रत फातिमा खातून जन्नत कि जब तशरीफ़ लाती हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं और तालीम देते हैं कि अपनी बेटियों से कैसा सलूक करो, मोहब्बत से आपका माथा चूमते हैं, और जब माँ के दर्जे पे फायज होती तो फिर तुम देखो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बन जाती है कि दर्स ये दे रही है कि बेटे कभी झूठ नहीं बोलना, कि आपने 19 पारे हिफ्स किए थे, क्योंकि आपकी वालदा जब घर के काम करती थी तो वो कुरान की तिलावत करती रहती थी और वो बच्चे बचपन से सुनते रहते थे, तो 19 पारे तो अपने घर में सिर्फ माँ से सुनकर हिफ्स किए थे। तो कभी झूठ ना बोलना। तो डाकू जो है पूरे काफिले को लूट के 14 साल के बच्चे को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, और चलते चलते उसने पूछ लिया कि तुम्हारे पास कुछ है, तो कहा हाँ 40 दीनार है। तो डाकू बड़ा हैरान हुआ, ले गया सरदार के पास, कहा ये बच्चे के पास 40 दीनार है। कहा किधर है? उसने निकाल के उन्होंने दे दिए। कहा हमने तो तुम्हें नहीं लूटा था, हम तो बच्चा समझ के छोड़ लेते। कहा मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ नहीं बोलना। तो औरत जब तरबियत देती है ना तो वो माशरे बनाती है, बिल्कुल वो ज़िंदगियाँ बनाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी औरत का मुकाम हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत बेहतर है, और लोगों ने इस चीज़ को मानना और तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि एक घर बनाने में, माशरा बनाने में औरत का किरदार कितना अहम है। बेशक ऐसे ही है। क्या वजह है कि हमने अपने कल्चर को, माशरे को, सोसाइटी को मज़हब से अलाइन नहीं किया? समहाउ वी हैव फेल्ड। हमने बहुत सी चीज़ों को मज़हब का नाम दे के करना शुरू कर दिया या ना करना शुरू कर दिया, हालांकि वो कल्चरली हो सकते हैं, वो मज़हब में तो बिल्कुल नहीं है। वाई? देखो अगर औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको बात करें मर्दों से हटाकर, तो मैं समझती हूँ कि जितनी एम्पावरमेंट, जितनी आज़ादी आपको इस्लाम ने दी है, किसी दुनिया के मज़हब ने नहीं दी। औरत को सबसे ज़्यादा जायदाद में हिस्सा आपके दीन ने दिया, पढ़ाई का हुक्म आपके दीन ने दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे को नेमत करार दिया, सरकार अलैहिस्सलाम ने बेटी को रहमत कहा। तो और मज़े की बात यह कि दुनिया में हर नेमत का हिसाब है, किसी भी रहमत का हिसाब नहीं है। अल्लाह आपसे नेमत के तो हिसाब लेगा, अल्लाह आपसे रहमतों के हिसाब नहीं लेगा। इसीलिए दुआओं में भी कहते हैं कि नेमत के साथ रहमत ज़रूर मांगो, कि नेमतों को जब रहमतों के रंग लग जाते हैं ना तो फिर अल्लाह उनको हिसाब से खारिज कर देता है। तो बेटी को रहमत बना दिया गया। तो हमारे दीन में तो, और फिर अगर मैं उसी ज़माने की बात करूं तो कितनी साहिबे हाथ थी जो अपने शौहरों को पढ़ाती थी, घर के काम करती थी, किफ़ालत करती थी, और वो सरकार अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाती थी और कहती थी कि हम जो कुछ कमाते, क्योंकि उनके शौहर या तो जंग करते थे या इल्म हासिल करते थे, क्योंकि दीन का काम उस वक्त था। तो उनका सरकार अलैहिस्सलाम को कि हम जितना कमाते हैं अपने घर पे खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों शौहरों पे। ये मैं उन ख़वातीन के लिए कह रही हूँ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, हमारे पास कुछ सदक़े के लिए नहीं बचता। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो कुछ अपने घर पे खर्च करती हो तो यू आर गेटिंग 2 सवाब, एक उनकी किफ़ालत का और दूसरे तुम्हें साथ में सदक़े का भी सवाब मिलता है। तो सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को एक दर्जा आगे रखा है। अब कल्चरली अगर किसी इलाके में लोग ये समझ रहे हैं तो जैसे तुमने कहा कि मज़हब से दूरी है, दीन को तो पढ़ लो कि जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और सरकार अलैहिस्सलाम की तालीम ने औरत को ऊंचा मुकाम दे दिया। औरत को क्या कहा गया है? रुतबतुल बैत। इस्लाम में हाउसवाइफ का तसव्वुर नहीं है, रुतबतुल बैत यानी कि घर की मलिका। अब सारी अथॉरिटी हमेशा क्वीन के पास होती है, एंड देयर लॉट ऑफ टाइम इवन हिस्ट्री जब हम देखते हैं कि क्वीन किस तरीके से किंग को सेव करती है, क्वीन किस तरीके से किंग को सपोर्ट करती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर है, अगर हम ये बात कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है, तो वाइस वर्सा हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द है, चाहे वो उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका शौहर हो, उसका बेटा हो। इफ़ आई एम सिटिंग हियर तो आई एम सिटिंग विद द परमिशन एंड द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम आफ्टर माई मैरिज। तो देखो ये मिल के चलाने वाली चीज़ है।
معاشرہ بھی جو ہے وہ مل کے بنتا ہے. ہم کہتے ہیں نا گاڑی کے دو پہیے, تو الائنمنٹ تو بہت ضروری ہے نا دونوں پہیوں میں, ورنہ تو ایک ادھر جائے گا ایک ادھر جائے گا. موٹر وے پہ جب بھی گاڑی لے کے جانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی کار چیک کراتے ہیں کہ سارے ویلز آپس میں الائن ہیں یا نہیں. صحیح بات ہے. تو گھر کو بھی چلانے کے لیے آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے, اور معاشرے بنانے کے لیے عورت کا کردار بہت اہم ہے. اس کی سوچ, اس کی شخصیت, اس کی گفتگو, اس کے انداز, اس کی ہمت, ایک پاورفل عورت کیا نہیں کر سکتی. بے شک. مطلب بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں سپورٹ کریں, اپنی فیملی کو سپورٹ کریں, فائنینشلی بھی کریں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں پرنسس ٹریٹمنٹ, اور ہم جو ہے کیونکہ میرا شوہر ارن کرتا ہے تو میں نہیں ارن کرنا چاہتی. وہ اوبیسلی اپنی ریزنس ہیں, دیٹ از میں اس کی بالکل رسپیکٹ کرتی ہوں, بیکاز بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی سچویشن ایک اکیلی خاتون ہے اور آپ کے ساتھ اور کوئی سپورٹ کے لیے نہیں ہے, تو آپ کے بچوں کی پرورش آپ کے اوپر ایک آپ کی پرائیورٹی بن جاتی ہے, سب سے پہلی ہو جاتی ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی رسپیکٹ دیٹ. بٹ اس پرسپیکٹو سے کہ جو اکثر میں اسٹیٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں صرف اس لیے کہ ڈیمین کرنا دوسری خواتین کو جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اس لیے کہ دیکھو آئی ایم انجوائنگ مائی لائف اور میرا شوہر ہی بس مجھے پیسے دے دیتا ہے, میں اس پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں. یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. خواتین کا معاشی طور پر خود مختار ہونا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اپنے رویوں کو چینج کرنا کتنا ضروری ہے اس حوالے سے. دیکھو یہ تو آپ کی اپنی ایک پرسنل سوچ ہے, ٹھیک ہے. جو ورکنگ لیڈیز ہیں دے ہیو نو رائٹ کہ وہ کسی بھی طریقے سے شیم فیل کرائیں ان خواتین کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں دے ہیو نو اینی رائٹ کہ وہ کسی بھی طریقے سے شیم فیل کرائیں اس ماں کو یا اس بیٹی کو یا اس بہن کو جو گھر سے نکل رہی ہے. وہ دو جابس کر رہی ہے, وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے, وہ معاشرے میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمارے لیے دونوں طرح کی جو خواتین ہیں وہ بہت رسپیکٹیبل ہیں, اور یہ ان کی ظاہر ایک اپنی چوائس ہے جس کو وہ لے کے چل رہی ہے. دیکھو انسان کو نا مدر ٹیریسا نے بڑی زبردست بات کہی کہ اف یو ہیو اے بیوٹی ان یور آئیز یو ول سی دا بیوٹی آف دا ورلڈ, اینڈ اف یور آئیز آر پازیٹیو یو ول سی دا بیوٹی آف دا ورلڈ. بٹ اف یور ٹنگ از پازیٹیو دا ورلڈ ول سی یور بیوٹی. تو یہ جو آپ کی زبان ہے نا, عورت کے کردار میں بھی اس کی زبان ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اور پھر عورت کا جو دل ہے نا وہ ایک گھر ہے, اور وہ ایک ایسا گھر ہے سمجھو, بلکہ گھر نہیں مجھے کہنا چاہیے, وہ ایک بینک ہے جس میں وہ بہت کچھ اسٹور کر رہی ہوتی ہے, اپنے شوہر کا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, ان کا غصہ بھی, ان کی خواہشات بھی, ان کے اینگرز بھی, اور ہر چیز کو صاف ستھرا کر کے اچھا کر کے وہ وداؤٹ اینی انٹرنس اس کو واپس بھی کر رہی ہوتی ہے. تو جہاں تمہاری جو بات ہے تو یہ سب کی اپنی پرسنل چوائس ہے. اگر آپ اپنے گھر کو اور اپنی جاب کو مینیج کر سکتی ہیں آپ ضرور کریں, کیونکہ آپ اس معاشرے کا ایک بہت اہم فرد ہیں. آپ کو اس معاشرے کو تشکیل دینا ہے, آپ کو اپنی اولاد کو یہ ضرور سکھانا ہے. ہاں ایک کام اور کہ جب آپ گھر سے نکلتی ہیں تو دیکھو, میں کیونکہ جب پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں تو میرا جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے میں ہمیشہ بچوں کو, لڑکے لڑکے جو بھی ہیں, ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ یو, ہیئر یو آل گائز آر دی ریپرزینٹیٹیوز آف یور فیملیز. مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کا گھر کیا ہے, کیا بات ہے, مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کہاں سے آئیں, میں نہیں جانتی کسی کو بھی. اسی طریقے سے عورت یا مرد جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ ریپرزینٹیٹیو بن جاتا ہے اپنی فیملی کا. تو اس رسپیکٹ کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے دونوں جینڈرز کو. اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہسبینڈز اتنا اچھا ارن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اگر یہ کمفرٹ زون ہے تو وہ بالکل بیٹھیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی رائٹ. کیونکہ دیکھو عورت کا مضبوط ہونا کیوں ضروری ہے, کہتے ہیں نا کہ اے اسٹرانگ وومن کین ڈراؤن دا فش ان دا اوشن. اب مچھلی کو پانی میں تو کوئی نہیں ڈبو سکتا, لیکن ایک مضبوط عورت یہ کام کر سکتی ہے. ایک بڑے سوچنے کی بات ہے. تو ہمیں عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر معاملے میں, اور مگر یار ہر چیز جو ہے نا وہ ایک لمٹ میں ہے. نہیں وہ تو میں آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. میرا پوائنٹ صرف یہاں پہ یہ تھا کہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں اینڈ دے نو ہاؤ ٹو مینیج. ایک ماں کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش, اس کے ساتھ کنیکشن ایک ماں سے بہتر تو کوئی نہیں بنا سکتا. آپ کسی کا بھی 100 سال ایکسپیرینس بھی لا کے رکھ دینا, وہ ایک
ماں جو اپنے بچے کے لیے فیل کرتی ہے, اس کی تربیت کرتی ہے, اس کے لیے جو کچھ کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک بالکل ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے خواتین کو موم گلٹ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے. میں اس پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں کہ جو بات نہیں کر رہی ہوتی, جو کام نہیں کر رہی ہوتی, وی ٹوٹلی رسپیکٹ دیٹ. اور میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں, جب بھی کوئی ایسا دن منایا جا رہا ہوتا ہے خواتین کا عالمی دن, میں سب سے پہلے ان خواتین کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو گھر میں پورے گھر کو مینیج کرتی ہیں. میں اپنے ہر شو میں یہ کرتی ہوں. دا پوائنٹ از, آپ ان خواتین کو موم گلٹ میں ڈالنا کہ وہ اچھی ماں نہیں ہے, یا وہ گھر کو وقت نہیں دے رہی ہیں, یا وہ گرم کھانا نہیں بنا کے دے رہی ہیں, اس سوچ کے ساتھ ہماری خواتین آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوتی ہیں. وہ ایک بیریئر, وہ ایک ہرڈل کریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اب یہاں پہ کام ہسبینڈ کا ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے اس کی بیوی گھر کے باہر جا رہی ہے, تو میں نے کہا نا گھر معاشرہ سب مل کے بنتا ہے. اور یہ تمہاری بات 100% صحیح ہے. ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جو بیچاریاں اس بات کو بالکل دن رات فیس کرتی ہیں. جب وہ پورے دن کما کے جاتی ہیں تو ان کو ایک سوری ٹو سے لیکن یہ خطاب ملتا ہے کہ یہ تو گھوم کے آئی ہیں. وہ گھوم کے نہیں آئی ہوتی ہیں, کام کر کے, وہ بھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر کے گھر میں آئی ہوتی ہیں. اور اگر پبلک بس سے اپنی کنونس نہیں ہے, ایک مرد آ رہا ہے بہت معذرت کے ساتھ, اور پبلک بس سے ایک عورت آ رہی ہے, تو مرد گھر آئے گا, اس کو ایک کپ گرم چائے چاہیے. لیکن عورت گھر آئے گی اور پھر وہ کچن کی طرف بھاگے گی اگر وہ میڈ افورڈ نہیں کر سکتی. صحیح بات. تم اگر گاؤں میں دیکھو تو ایک عورت صبح 4 بجے اٹھتی ہے, وہ سارے وہ چیزیں جمع کر کے جو آپلے وغیرہ ہوتے ہیں, جو کچھ سارے گھر کا ناشتہ بناتی ہے, کھانا تیار کراتی ہے, شوہر کو اٹھاتی ہے, کھیت بھیجے گی, بچوں کو اٹھائے گی, اسکول بھیجے گی, پھر دن کا کھانا تیار کرے گی, گھر کی صفائی کرے گی, اور کھانا لے کے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں جائے گی, وہاں اسے کھانا کھلا کے شام تک اس کے ساتھ کام کرے گی. دونوں گھر واپس آئیں گے. میاں اس وقت چارپائی پہ لیٹ کے آرام کرے گا کیونکہ وہ کھیت سے تھک کر آیا ہے, لیکن عورت اس وقت رات کے کھانے میں جٹ جائے گی. عورت ہمارے یہاں دوہرا کام کرتی ہے, اس کو اپریشیٹ خدا را ضرور کرے. اور یہ والی جو تم نے بات کی, تو بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ عورتوں کو گلٹ فیل کراتے ہیں, یہ جو مدر والی بات تم نے کی 100% صحیح ہے. یا تو بچوں کو کہیں گے کہ تمہاری تو ماں کے پاس تمہارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, تمہاری تو ماں گھر پہ ہی نہیں ہوتی. تو if she is also like a bread earner for her family and supporting her husband for the betterment of the kids, تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, اصل میں یار دیکھو پرابلم کیا ہے. ایک بادشاہ نے ایک تصویر بنائی, اس کو بس یوں سمجھ لو, اور اس نے اپنے محل کے باہر لگا دی. اس نے کہا اس میں جتنی برائیاں ہیں نا ان کو آ کے مارک کر دو, جسٹ میک اے کراس. دوسرے دن اس پوری تصویر پہ کراس تھا اور تصویر نہیں دکھ رہی تھی. بادشاہ نے ایک اور تصویر لگائی. اس نے کہا کل آ کے جو اس پہ کراس لگائے گا نا, وہ اس غلطی کو صحیح بھی کرے گا. کوئی کراس نہ, ایک بھی کراس نہیں تھا. تو کسی کو بھی گلٹ فیل کرانا دنیا کا آسان ترین کام ہے, لیکن اس کی جگہ پہ آ کے مینیج کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے, اور اس رول میں کوئی آنا نہیں چاہتا. ارم تھینک یو ویری مچ. وقت بڑا مختصر تھا, آپ کی فلو گفتگو زبردست, تھینک یو ویری مچ. اور جو بات ابھی آپ نے کی نا آخر میں صرف اس کو دوبارہ سے ضرور دہراؤں گا کہ نو میٹر جس بھی ریلیشن میں آپ ہیں اپنے گھر کے اندر, لیکن کسی بھی بچے کے سامنے یہ کہنا کہ تمہاری ماں دیکھو نا وہ تمہیں ٹائم نہیں دے رہی ہے, تمہاری ماں ایسی ہے, تمہاری ماں ویسی, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, نیور ڈو دیٹ. اینڈ وائس ورسا, آپ باپ کے لیے بھی اکثر کسی کے لیے بھی آپ یہ باتیں ویسے بچوں کے مائنڈس کو ان کو ٹاکسک کرتی ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم ہماری خواتین اسی لیے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوتی ہیں کیونکہ گھر سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ اپنا 100% نہیں دے پا رہی ہوتی, چاہے ان میں جتنا مرضی پوٹینشیل ہو. اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ ان کو گلٹ فیل کرایا جا رہا ہوتا ہے, اگر ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کر بھی دی جائیں تو. ایک سوچ ہے ہمارے معاشرے کی جو کہ چینج ہونا بہت ضروری ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ارم. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. 10 دسمبر ہیومن رائٹس ڈے, انسانی حقوق کا عالمی دن جو کہ آج منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس. اس کی بھی بات کریں تو یہ بھی آج کے دن ہی یہ جو کیمپین ہے یہ ختم ہوتی ہے. اور تھرو آؤٹ ہم نے بھی اپنے پروگرام میں پوری کوشش کی کہ ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر بات کریں, ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں. لیکن ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں جو کہ رہ جاتی ہیں. یہ کچھ دن منانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے, پالیسیز کو بہتر کیا جائے. ہم
سب اس چیز کو دیکھ سکیں کہ کہاں پر ہم خود لیک کر رہے ہیں, ہم خود کس طریقے سے معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں, سو دیٹ ہم ڈسکرمنیشن کو ختم کر سکیں. اور اس میں ہیومن رائٹس کے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اوور آل, پلیز کنٹینیو. اور ظاہر ہے اس پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم خواتین کے پرسپیکٹو سے ضرور دیکھیں گے. جس طرح آپ نے خود جنڈر بیسڈ وائلنس کی بات کی, پاکستانی کانٹیکس میں یا خطے کی بات کریں, دنیا کی بات کریں, کس طرح سے خواتین کو ہم نے تشدد سے بھی ظاہر ہے بچانا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اویئرنیس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو لیگل اس کا ایک اسپیکٹ ہے اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. آج 2 ایسی ہی زبردست خواتین نے ہمیں جوائن کی ہے, دے ویری اسٹرانگ, ان کی بات میں بہت وزن ہے ماشاء اللہ, اپنے ڈومین میں بہت زبردست وہ کام کر رہے ہوں, چاہے لیگل پرسپیکٹو سے ہو یا اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے ہو. وی ہیو ود اس شاہینہ کوثر صاحبہ اینڈ سدرا سدوزئی, دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. شاہینہ صاحبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گریٹ ٹو ہیو یو جی. سدرا آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ زبردست الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا شاہینہ, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جب ہم 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی بات کریں, آج ہم جس طرح ہیومن رائٹس ڈے کی بات کریں, اگر ہم صرف خواتین کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, یہ جو اویئرنیس ہے ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ بنیادی اس کا رول ہوتا ہے. چینج, کیونکہ ہم جب بھی سیگمنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنا عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, کیمپینز ہو رہی ہوتی ہیں, واٹ چینج آر وی سینگ؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ہم نے تو یہ چینج اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں. جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا تو ہم وہ لوگ تھے کہ جن کو خود بھی, ہمیں بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کریں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون بیٹھی ہیں, ہماری ہوسٹ خاتون ہیں, ہماری عورتیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہی, بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم واپس جا کے تھوڑا سا ہسٹری پہ ضرور بات کریں کہ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے مناتے کیوں ہیں. یہ بیسیکلی یونیورسل ڈیکلریشن ہے ہیومن رائٹس کا, جو کہ 1948 میں یونائٹڈ نیشنز نے اپنی جنرل اسمبلی میں پریزنٹ کیا تھا. اور بیسیکلی یہ اس لیے ہوا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر جو انسانوں کے اوپر مظالم کیے گئے تھے ان کی روک تھام کی جا سکے, اور دنیا بھر میں اس کے بعد اس طرح کے جو مظالم ہیں وہ بالکل نہیں ہوں. اور اس کو جتنی بھی ممبر اسٹیٹ تھی 193 انکلوڈنگ پاکستان, انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا تھا. اور اس کے اندر ایک 30 کی لسٹ ہے ہیومن رائٹس کی, جس کے اندر تعلیم ہے, جس میں صحت ہے, جس میں روزگار ہے, جس میں چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے, جس میں فریڈم ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے ہے. سو یہ سارے رائٹس اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں جو کہ ممبر اسٹیٹ اس کو فالو کریں گی. سو دس از ہسٹری, سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا آڈینس کہ وہ یہ جانیں کہ ہم یہ کیوں کرتے کیوں ہیں. اور جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم, وہ بیسیکلی کمیموریشن ہے کہ پرٹیکولرلی عورتوں کے خلاف جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے وہ نہیں ہو. لیکن جو ہیومن رائٹس ہے اس میں مرد بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتے ہیں, ساری اور طرح کے لوگ جو کہ اپنے آپ کو جس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں, اس میں بچے بھی آتے ہیں. سو وہ انٹرنیشنلی بھی ہے اور پھر نیشنل لیول کے اوپر ہم اس کی کمیموریشن کرتے ہیں. اوکے, اچھا سدرا, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے تو کیا ہم اس دن کو اسی طریقے سے منا رہے ہیں جس طرح سے ہمیں منانا چاہیے؟ بہت ساری سرکمسٹانسز کو, بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسپیشلی خواتین کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں, کیا ان ہر سال اس دن کو منانے کا ایک خاص رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں میم شاہینہ کی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلوں گی. میم نے ذکر کیا UDHR کا, یونائٹڈ نیشنز ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس. اچھا, اب ہم نے اس کو ریٹیفائی بھی کر لیا, ہم اس کے سگنیٹری بھی بن گئے, لیکن جب بات آتی ہے کہ کیا ہم نے اپنے نیشنل لاز کو اس کے اکارڈنگ آلٹر کیا یا نہیں, اور پھر لاز کو آلٹر کرنے کے بعد کیا ہم نے لاز کی پراپر امپلیمنٹیشن پہ کام کیا یا نہیں. آپ یقین کریں کہ اس دن کو تو ہم منا لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہمارے پاس بات ہوتی ہے کہ سائبر ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا کسی عورت کی ورک پلیس ہراسمنٹ ہو رہی ہے, ایک FIR, ایک کمپلین لانچ کرنے کے لیے بھی اس عورت کو تھانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ میکینزم جو آپ کے لاز کے اندر اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ بنا دیا گیا ہے کہ فزیکل ایویڈنسز موجود ہونے چاہیے, گواہان ہونے چاہیے. تو اس سچویشن میں اس کو اپنے کیس کو پلیٹ کرنے کے لیے یا اپنے کیس کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آئی ایم گوئنگ تھرو سچ اینڈ سچ تھنگ, اگر آپ کے پاس ایویڈنسز موجود نہیں ہیں, یا اگر اگین میں اس کو ایک فیملی اسپیکٹ میں لے کے جاؤں گی کہ اگر وربل کسی نے طلاق دے دی ہے اور اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کیا, اب وہ عورت کیا کرے؟ شی از ہینگنگ نو ویئر. وہ لوگوں کو جا کے بتا رہی ہے کہ مجھے ڈیورس ہو گئی ہے, ناؤ آئی کین ناٹ لیو ود دس پرسن ود ان دا پرسکرائبڈ لمیٹیشن آف اللہ, اور وہ بندہ آگے سے مکر جاتا ہے. تو اس سچویشن میں ہم دن تو منا لیتے ہیں, لیکن کیا ہم نے ان دنوں کے مناسبت سے جو ہمارے پاس قانون سازی ہوئی ہے, کیا اس قانون سازی کو ہم نے گراؤنڈ لیول پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کے اندر امپلیمنٹ کیا ہے یا نہیں؟ یہ روزانہ کے واقعات ہوتے ہیں
کہ ڈیلی بیسس پہ خواتین جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ اس طرح کے میں اس کو تشدد کہوں گی, میں اس کو ظلم کہوں گی, میں اس کو جبر کہوں گی, کہ جہاں پہ آپ نے ایک عورت کو ہینگنگ چھوڑ دیا ہے, نہ آپ ڈیورس کو رجسٹر کروا رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن یہ آپ نے کہا ڈیلی بیسس پہ ایسے کیسز دیکھ رہی ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے, بہت سارے ایسے سچویشنز ہیں کہ جس کو میں پرسنلی اس ٹائم پہ بھی ڈیل کر رہی ہوں, کہ جہاں پہ میں لٹیگیشن میں نہیں جا سکتی اس آدمی کے خلاف کیونکہ میرے پاس کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. ایسے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے اگر ایسے سچویشن ہو؟ بیکاز اپنے کا بہت سارے ایسے کیسز ہیں, اگر ایک خاتون یہ کہتی کہ مجھے اس نے وربلی ڈائیورس دے دی, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس, تو پھر ہمارے کورٹ میں کیا ہوتا ہے, ہمارے لاز میں کیا ہے؟ یہ ایک بہت مزے کی چیز ہے, بہت مزے کا سوال ہے. وہ کس طرح ہے کہ مرد نے طلاق تو دے دی, یعنی اب اس کو مہر چھوڑنا پڑے گا, مہر دینا پڑے گا عورت کو, لیکن جب اس نے وربلی طلاق دے دی ہے اور اس کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو وہ عورت اس کے ساتھ اب رہ بھی نہیں سکتی. اب طلاق کی صورت میں مہر واپس ہوگا, یعنی عورت کو سیف گارڈ کر دیا. لیکن جہاں پہ اس سچویشن میں اب عورت خلا کی طرف جائے گی تو وہ اپنا مہر چھوڑ دے گی, تو عورت کے ساتھ ون وے اور دا ادر جو ہے آپ نے اس کو فائنینشلی بھی اس کے اوپر ظلم کیا ہے اور آپ نے اس کو مورلی بھی اس کے اوپر ظلم کیا ہے. ایک مہر کی وجہ سے وہ ڈاکیومنٹ نہیں کر رہے. یس, او مائی گڈنس, یہ سوسائٹی, یہ تو اور یہ گراؤنڈ ریالٹی کی مہر ہی نہیں ہے, یہ ایک پورا سسٹم ہے پدر شاہی کا کہ آپ نے عورتوں کو نیچے کیسے دکھانا ہے. آپ نے عورت کو ڈیورس دے دی ہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسلامی طور کے اوپر, لیکن اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں, اور وہ یہ ثابت کرتی پھر ہے عدالت میں اور رشتہ داروں میں اور اپنی سوسائٹی میں کہ اس آدمی نے مجھے ڈیورس دے دی ہے, لیکن اس کے گواہان نہیں ہیں, اس کے آپ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. اس سچویشن میں اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ وہ اٹھا کے فتوے لے آتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے, یا عورت کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے تم ناقص العقل ہو, اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سچویشن میں عورت کو آپ نے ناقص العقل بھی کہہ دیا, آپ نے عورت کو جو ہے وہ فائنینشلی بھی ڈراپ ڈاؤن کر دیا. آپ نے اگر اس کا مہر ایک اچھا اماؤنٹ لکھا ہوا تھا جو اس کا حق بنتا تھا, اس کے اوپر تو جو اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو حق دیا آپ نہیں چھین سکتے. اور اس سچویشن میں ہر طریقے سے عورت جو ہے وہ ایک مار کھا رہی ہے اور پستی جا رہی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ہمارے رویے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کس طریقے سے سپریس کیا ہوا ہے ہماری خواتین کو. اللہ تعالیٰ نے نا جب انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے نا, تو وہ ایک انسان ہے, آپ ہیں, میں ہوں, شعیب ہیں, شاہینہ ہیں, یہاں چھوٹے بچے ہیں, وہ ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کا ایک یا ہمارے سب کانٹیننٹ کا ایک جو مینٹالٹی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف مرد اشرف المخلوقات ہے, عورت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک درجہ کم کر دیا گیا. لیکن جب آپ بہت ساری چیزوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عورت کو مے بی کچھ چیزوں میں ایک درجہ فضیلت مرد کو زیادہ ہے, عورت کو کم ہے, لیکن جہاں پہ عورت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ تو قرآن, احادیث اور روایات بہت کلیئر ہیں کہ آپ اس کو پرووائڈ بھی کریں گے, آپ اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, آپ اس سے اگر گھر کے کام کروا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اس کو دیں گے. ایون اگر ایک مدر ہے جو اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے تو اس کا بھی معاوضہ ہے. یہ بات ہی نہیں ہوتی نا, یہ تو بات ہی نہیں ہوتی. تو ہم تو رائٹس کی, شاہینہ صاحبہ جب بات کر رہے ہوتے تو ہم تو بیسک رائٹس نہیں دیتے, باقی فضیلت اور یہ ساری چیزیں تو ان پہ تو ہم بات کرنا بھی نہیں چاہتے. دیکھیے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا پاکستان کا, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کی, اس میں مرد عورتیں دونوں آتے ہیں, اور یقیناً اس میں عورتوں کو زیادہ ان کے اوپر وائلنس ہوتا ہے, لیکن مردوں کے بھی کوئی حالات نہیں ہیں. آپ دیکھیے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ کیا ہے, بیسیکلی وہ اسٹیٹ اور ہمارے شہریوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ اسٹیٹ اپنے جو شہری ہیں ان کے لیے کیا کریں گی اور وہ شہری اپنی ریاست کے لیے کیا کریں گے, سب میوچول کائنڈ آف اگریمنٹ. اچھا, وہ اب کانسٹیٹیوشن آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو صحت دیں گے, تعلیم دیں گے, ان کو بات کرنے کی آزادی ہوگی, ان کو نوکریاں ملیں گی, بچے اسکول میں جائیں گے, اور چائلڈ لیبر نہیں ہوگی. یہ سب وہاں پر درج ہے. اچھا, جو ہماری ساری لیجسلیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ہی دیکھ کر ہوتی ہے, اور پھر ہمارے رولز بنتے ہیں, پھر ہماری امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ہماری عدالتیں اس کو دیکھتی ہیں, ہمارے لیجسلیٹرز اس کو بناتے ہیں. سو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی اویئرنیس لوگوں کو بتائی جائے کہ جو شہری ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں, چاہے وہ مرد ہیں, چاہے وہ عورتیں ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ ٹرانس ہیں, ان کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ یہ سارے رائٹ ریاست سے مانگیں. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے.
جب ہم طلاق کی بات کر رہے تھے تو یہ پنچایتوں میں ہی بات ختم ہو جاتی تھی, اب ہماری عورتیں عدالتوں میں جاتی ہیں. جس طرح کے مظالم پاکستان کے اندر مختلف طبقات کے اوپر ہوتے ہیں, لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ہمارا میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے. اگر ہم پی ٹی وی کی بات کر لیں تو 20 سال پہلے ہم اس طرح کی ڈسکشن پی ٹی وی بیٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے تھے. ہم عورتیں اس طرح پی ٹی وی کے اوپر نہیں بیٹھی ہوتی تھیں, لیکن آج ہم بیٹھی ہیں اور ہم یہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں, اور اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور مزید بات کرتے رہیں, اور یو آر اوپن فار اٹ کہ اس کے اوپر ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلائیں. اور یہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں نا, آپ ہوسٹ کا اور ہم جو گیسٹ اس میں آتے ہیں, ہماری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھنے والے لوگ ہیں, جو گھروں میں خاص طور پہ عورتیں ہیں, ان کے نالج میں یہ اضافہ ہو کہ کس طرح کے قوانین ہیں, وہ کیا کیا کر سکتی ہیں, اور وہ تھیم بیس باتیں کرنا آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ ضرور کیا کریں تاکہ وہ ان کو یہ نالج ملے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. یہ ہوا ہے, اب انہیں آگے کیا کرنا ہے. ہیومن رائٹس ہیں کیا بیسیکلی, آپ کے فرائض کیا ہیں. اگر ہم جس جگہ کے اوپر بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے رائٹس ہیں, تو آپ کے کچھ فرائض بھی ہیں. جیسے اگر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ دے, تو شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے اندر ایسی چیزیں نہیں کریں, انڈیویجول سطح کے اوپر دوسروں پہ ظلم نہیں کریں, چوری نہیں کریں, ڈاکے نہیں ڈالیں, دوسروں کو مارے نہیں, قتل نہیں کریں, عورتوں کو ہراس نہیں کریں. اب دیکھیے ریپ نہیں کریں. ابھی دیکھیے ہم جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھے, ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا, ہمارے پاس سوشل میڈیا سائٹس نہیں تھیں, تو عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے نمبروں کے اوپر فون آتے تھے اور عورتیں خاموش ہو جاتی تھیں, اور ان گھروں کے ٹیلی فون کٹا دیے جاتے تھے کہ ایسے کریں, رانگ نمبر آتے ہیں, ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں, اور تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اب ہم سب کے پاس موبائل فون ہے, ہر روز میسیجز آتے ہیں, ہر روز اس طرح کا وائلنس عورتوں کے اوپر آن لائن ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ہم ان کو بلاک کر رہے ہیں, اور عورتیں اس پہ بات کرتی ہیں. کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم عورتیں جن کا ٹیلی فون پبلک ہے, ہم اپنے میل کولیگس کے ساتھ کام کرتے ہیں, اپنی فیمیل کولیگس کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبر ملٹیپل لوگوں کے پاس جاتا ہے, ہزاروں لوگوں کے پاس جاتا ہے. ہم صبح اٹھ کے جب اپنا ان باکس اوپن کرتی ہیں تو مجھے یہ پھول پتے کنارے طوطے تتلیاں یہ سب نہیں دیکھنے ہیں, بیکاز صبح اٹھ کے مجھے کیا دیکھنا ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, ہر روز یہاں پہ سیکیورٹی الرٹس ہوتے ہیں, مجھے دفتر جانا ہوتا ہے, میرا دفتر ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کیا کہہ رہی ہے, ٹریول میں نے کس روڈ سے نکلنا ہے, میری آج مینیجر نے مجھے کیا کیا ای میلز کیے اور میرے کیا ٹاسک ہے. دیکھنا آپ نے ہوا, لیکن مل رہا ہے آپ کو طوطے اور کھوتے. آپ کو دیکھیں مارننگ چیزوں میں ہمیں نہیں الجھانے کی ضرورت ہے. اور ایسے میں شاہینہ صدرہ میں یہ بھی کہوں گی کہ خواتین کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. جب ہم آن لائن ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے کانسنٹ کے بغیر آپ کی تصویر کو شیئر کرنا بھی ہراسمنٹ ہے. وہ آپ کا کانسنٹ نہیں ہے کہ کوئی پکچر شیئر کرے. ابھی کل کی بات میں بتاؤں, پرسوں کی بات, پرسوں یہ ہوا کہ میری ایک پکچر تھی, میری پروفائل سے کسی نے اپنے رینڈم کسی پیج پہ اپلوڈ کی ہوئی گانا لگایا ہوا. اس پکچر میں ایسا کچھ نہیں تھا, ایک رینڈم, لیکن وہ میرے ویوز کے لیے جو مرضی, لیکن وہ میرا کانسنٹ نہیں تھا, اور میں نے ایک رینڈم پیج پہ وہ پکچر دیکھی, مجھ سے پوچھ کر وہ شیئر نہیں کی گئی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم اس کو رپورٹ کرو. عموماً یہی ہوتا ہے کہ چھوڑو, لگا دی, کیا ہوا کچھ. میں نے اس کو رپورٹ کیا. میں نے رپورٹ کیا, اگلے دن مجھے میٹا کی طرف سے ای میل آئی اور اس پکچر کو, اس کانٹینٹ کو ریموو کر دیا گیا. دا پوائنٹ از, آپ اب جو بھی شخص تھا اس کو پتا چلا, اس نے نیکسٹ ٹائم سوچ سمجھ کے میرا یا کسی اور لڑکی کا کانٹینٹ شیئر کرنا ہے اپنے پیج پہ. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا, اور یہ نارمل نہیں ہے. یہ جو مارننگ شوز ہیں جو آپ لوگ اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس اویئرنیس کو ہم صرف یہ کہیں کہ ہم نے اتنی ورک شاپس کرا دیں, ہم نے اتنی ٹریننگز کرا دیں, ہم اتنی دفعہ فیلڈ میں چلے گئے. یہ مارننگ شوز آپ کا, ہمارا آپس میں بات کرنا اور ان سوشل ایشوز کو اٹھانا اٹ سیلف ان لوگوں کے لیے بہت بڑی اویئرنیس ہے جو اس ٹائم پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اسکول بھیج چکی ہیں, ناشتے کے برتن اٹھا چکی ہیں, اور اب وہ بیٹھ کے اپنے ٹی وی کا ریموٹ لے کے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہیں, ہماری باتیں سن رہی ہیں. سو یہ ایک اور میکینزم ہے اس اویئرنیس کا, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس سچویشن میں, ان خواتین کو بتانے کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, اور ان مردوں کو بتانے کے لیے کہ ناؤ یو ہیو ٹو اسٹاپ, دس از دا پوائنٹ. اور اس کے جو ہے کانسیکوینسز یہ ہونے والے ہیں. لاسٹلی کوئی میسج آج ایسا کر لیتے ہیں, یہ میسج دے لیتے ہیں کہ آپ ہمارے کولیگ ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ ہمارے کلاس فیلوز ہیں, آپ ہمارے نیبرز ہیں, آپ ہمارے بلڈنگ کے مینیجر ہیں, آپ ہمارے بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. آپ ہمیں صبح صبح اٹھ کے گڈ مارننگ کا میسج نہیں کر سکتے ہیں, اور میں ان 50 لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ شٹ اپ, ہمیں آپ میسیجز مت کریے, اور میں ان 50 لوگوں کو ہر روز بلاک بھی نہیں کر سکتی ہوں.
हाँ पोलाइटली उनको बोल देती हूँ आप क्या करते हैं मत करें, आप उनको बोलते हो, लेकिन आप 100 से 150 लोगों को रोज़ाना ये बोलें कि ये अनएथिकल है, दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी हरासमेंट, क्योंकि आपको मना किया गया है, प्लीज़ ये मत करें। औरतों के पास, हमारे माशरे में तमाम शहरियों के पास बहुत सारा काम है करने के लिए, प्रैक्टिकल काम। हमें इन चीज़ों हम में बहुत सारे लोगों को ब्लॉक भी नहीं कर सकते ना, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे मैसेजेस से सारा दिन, हर रोज, हर वक्त। और ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये हो रहा है। आपने बात करें ना कि जिस तरह आप लोग हैं, ऑल यू आर वर्किंग, इवन माय वाइफ शी इज नॉट वर्किंग, डीएम भरा होता है, मैं कहता हूँ ये हो क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच शाहिना साहिबा साथ मौजूद थी। आज के दिन के मुनासिबत से हम बात करते हैं, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ ये जो अननेसेसरी मैसेजेस हैं, ये जो डीएम में आप जाते हैं, खुद से आप बात भी करते हैं, एक मैसेज किया, फिर उसका खुद जवाब भी दिया, फिर एक और मैसेज किया, फिर एक और मैसेज किया, प्लीज डोंट डू दैट। अपनी दुनिया में एक रिलेशनशिप में अपना इलाज कराओ भाई, इलाज कराओ। आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।